नाज़रीन, अपोजिशन की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ का बयानिया पीडीएम के मुस्तकबिल का नया मंजरनामा तश्कील दे रहा है। अपोजिशन की मज़ाहमती सियासत मफहमाना रंग इख्तियार कर सकती है। इस वक्त लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ की दावत पर अपोजिशन जमातों का इशाइया जो है अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, जिसमें पीडीएम से खफा पीपल्स पार्टी और एएनपी भी शरीक हुई और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ दोनों जमातों को पीडीएम में वापसी के लिए कायल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और एएनपी को अपोजिशन इत्तेहाद में दोबारा से शामिल होने की दावत दी गई, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं नाज़रीन, क्योंकि इसके लिए पीडीएम को इस बयानिए को छोड़ना होगा जिसकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद बिखर गया था। एक जानिब एक दूसरे को ताने दिए गए थे, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। सेनेट में अपोजिशन लीडर की ओहदे के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जमात बाप से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद दोनों जमातों की तरफ से पीडीएम को आड़े हाथों लिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग के इस एशाइये में पार्टी में मरकजी किरदार अदा करने वाली मरियम नवाज शरीक नहीं है, जबकि सख्त गिर मौक़िफ़ के हामिल मौलाना फजलुर रहमान की नुमाइंदगी भी उनके बेटे मौलाना असदुर रहमान ने की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और एएनपी की लीगी क़यादत के एशाइये में शिरकत भी एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। लेकिन क्या ये तब्दीलियां पीडीएम के मुस्तकबिल का नया मंजरनामा तश्कील दे रही हैं? क्या शहबाज शरीफ का बयानिया पीडीएम की सियासत की सिमत बदलने जा रहा है? इस पर मजीद बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर बलवा शाह मसद मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब से, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, ये अब क्या हमें शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का और फिर उनके शामिल होने से पीडीएम का जो बयानिया है उसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली नजर आने जा रही है? अच्छा, जुबैर साहब की लाइन ड्रॉप है। पलवशा साहिबा, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द अप्रोच? क्योंकि अब ये लग ये रहा है कि शायद उसमें नई रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है और जो पुराने मुतालबे थे उनसे दस्तबरदार होगी पीडीएम। बहुत शुक्रिया अली हैदर। दरअसल बात यह है कि आइडियल सिचुएशन तो वो थी जो एक इत्तेहाद की तश्कील देते वक्त थी और जिसके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने दिन रात की कोशिश की थी कि तमाम जमातें इकट्ठी होकर बैठें। और उस वक्त हुकूमत और चंद तज्जिया निगार ये कहते थे कि कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन वो सब हुआ। और ये अफसोस की बात है कि एक ऐसी इशू पर कि जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात को सच साबित कर रहा है, वो इत्तेहाद टूट गया। अब बात यह है कि इस्तीफे की हद तक जो इशू था, वो इस्तीफे तो किसी जमात ने जो कि पीडीएम में है अभी तक नहीं दिए और ना मेरे ख्याल में इस्तीफे देने का वो सोच रहे हैं। लिहाजा बात तो वही साबित हुई जो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर था। उसके बाद आपने देखा कि इसका फायदा भी, इस्तीफे ना देने का फायदा भी मैं समझती हूँ नून लीग को पहुंचा। उन्होंने जो इलेक्शंस जीते हैं पंजाब में और दीगर जगहों पर भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया, वो सब मुमकिन इसलिए हुआ कि इस्तीफे जो हैं उन्होंने नहीं दिए और पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया। लिहाजा अब देखिए, एक नए लीडर बाहर आए हैं, शहबाज शरीफ साहब निकले हैं, जाहिर है उनकी अपनी एक सोच है और उसके तहत अगर उन्होंने कोई काविश वो करने जा रहे हैं, मेरे पास अभी कोई खबर नहीं है कि कोई ऐसी काविश है, लेकिन चूंकि नामुमकिनात तो सियासत में नहीं होते, लिहाजा देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। बहरहाल आज सबका इकट्ठा होना तो खुशाइन आपको सेनेटर साहब क्या मंजूर होगा? देखिए, कुछ तो ऐसा होगा जो पहले की तरह नहीं होगा, जाहिर बात है, तभी आपकी भी यूं कह लें कि वापसी मुमकिन होगी या बाकी नाराज जो जमातें उनकी भी। आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? ऐसा क्या हो मुख्तलिफ अब की बार जो है वो एजेंडा होना चाहिए पीडीएम का, जो आपको भी कबूल हो, जो एएनपी को भी कबूल हो? देखिए, सबका एजेंडा और टारगेट जिसने इस मुल्क में आइंदा सियासत करनी है या 2 साल बाद इलेक्शंस में जिन्होंने अवाम को शक्ल दिखानी है, उनका यही एजेंडा और सियासत होगी कि इस जो है हुकूमत को किस तरीके से चलता किया जाए। क्योंकि मौजूदा हालात में अगर किसी ने सियासत करनी है तो फिर वो किसी भी तरह से ऑपोजिशन की कोई जमात भी जो है वो इस रोल से पीछे नहीं हट सकती, लोग उसे जवाब दे करेंगे। लिहाजा सबका टारगेट एक है, गोल एक है। अब बात यह है कि जहां तक पीडीएम की हद तक सवाल है, तो हमने पहले भी कहा कि जो एक फुकदान नजर आता है, कुछ ऐसे हॉक्स थे इस सारे प्रोसेस में
जिन्होंने कुछ पीपल्स पार्टी को और ANP को दीवार से लगाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में जो नुकसान था वो जॉइंट ऑपोजिशन को पहुंचा। लिहाजा उस हॉकिश एटीट्यूड से पीछे हटना पड़ेगा। तमाम जमातों की जो तकरीम और इज्जत होती है कि इत्तेहाद में, चाहे वो एक सीट की जमात हो, वो एक जैसी होती है। लिहाजा किसी का ना कोई बॉस है, ना कोई किसी का सबऑर्डिनेट है। तो लिहाजा एक लेवल पे बैठकर और जो भी फैसले किए जाएं। अच्छा, मरियम साहिबा नहीं थी इस इजलास में, आप समझती हैं कि वो उन हॉकिश एलिमेंट्स का हिस्सा है? मौलाना खुद भी नहीं थे, मतलब जो लोग आज मौजूद नहीं थे, आप समझते हैं कि ये लोग थे जो हॉक्स थे? देखिए, मौलाना साहब के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती। मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, और मैं नहीं समझती कि वो कोई अपने दरवाजे इस तरीके से किसी वजह से किसी सोच के लिए बंद कर देंगे, या वो ऐसा कुछ जो कि मुमकिन हो सके और जिससे मामला आगे बढ़ सके वो उससे पीछे हटेंगे। लेकिन हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, वो नहीं आए। लेकिन जहाँ तक उनके आज अगर वो नहीं आए और आज जमातों के जो है कायदीन ने शिरकत की, तो कल हो सकता है ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि लीडरान खुद बैठ जाए। क्योंकि जो मुल्क की हालात हैं इस वक्त, न सिर्फ जो मुआशी और मुल्क के खारजी हालात हैं, बल्कि जो इस मुल्क में इस वक्त एक ऑटो पायलट पर आप देखें कि गवर्नेंस लगी हुई है। ऑटो पायलट पर इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी लगी हुई है। हमें कुछ इल्म नहीं कि इंडिया के साथ हमारे क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, किन शर्तों पे हो रही है। परमेश्वर साहब, आप जो इस माह के आखिर में इजलास होने जा रहा है पीडीएम का, उसमें पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी? पार्लियामेंट है, खुद इनकी जमात के बेशतर पार्लियामेंटेरियंस इल्म है। वजीर खारजा कल एक तकरीर करके आए हैं, तो ऐसे उन्होंने अपना इस्तकबाल कराया जैसे वो इजराइल फतह कर रहे हैं। तो बात यह है कि इन नौटंकियों से मुल्क नहीं चलता, और इस वक्त अगर हम खड़े ना हुए अवाम के साथ, तो ये मैं बर्मिला इस बात का इतराफ करती हूँ कि हमें भी जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा अब ये चूंकि वक्त कम है, आपकी पॉइंट आ गया आपका। फलमशा साहब, आप बताइएगा, महीने के आखिर में जो इजलास होने जा रहा है पीडीएम, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शिरकत करेगी? देखिए, अभी कहना तो प्रीमेच्योर है, लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद ये सवाल करें तो हालात फिर आपको मैं क्लैरिटी से जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मैं किसी चीज को रूल आउट जो है वो नहीं करूंगी, क्योंकि जाहिर है आज एक लीडर ऑफ अपोजिशन के ज़ेरे सदारत तमाम पार्टीज मिली तो हैं, तो एक छोटी सी जो है राह हमवार हुई है। और मैं समझती हूँ कि जब सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो ये मुमकिन ही तब हो सकेगा जब सब साथ मिलकर इस गिरती हुई दीवार को आखिरी तक कर। बहुत बहुत शुक्रिया फलमशा साहब, आपकी कीमती बात। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे चौधरी निसार साहब के हवाले से। वो चौधरी निसार जो अपोजिशन की जमातों को उलझा देते हैं, अब वो खुद उलझे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, वो चौधरी निसार जो अपोजिशन की जमातों को उलझा देते थे, आर्मी चीफ की तकरीरों के फैसले में किरदार अदा करते थे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नौयत क्या होगी इसके फैसलों में किरदार अदा किया करते थे, साबिक डीजी ISI जनरल पाशा की कारकर्दगी पर सवालात उठाते थे। वो मजबूत तरीन चौधरी निसार आज पंजाब असम्बली में रुकनीत का हल्फ न उठा सके। तकरीबन 30 साल की खामोशी के बाद चौधरी निसार मंजर आम पर तो आ गए हैं, लेकिन उनसे वाबस्ता सवाल कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। आज वो मेंबर पंजाब असेंबली की हैसियत से हल्फ उठाना चाहते थे, लेकिन इनसे हल्फ भी नहीं लिया गया। हल्फ ना लेने की जो वजह बताई गई है वो भी कानून और आईनी एतबार से मजबूत मालूम नहीं होती। चौधरी निसार को इतनी ताखीर से हल्फ उठाने का ख्याल क्यों आया? जब ख्याल आ ही गया था तो हुकूमत ने उनके रास्ते में रुकावट क्यों डाली? क्या हुकूमत चौधरी निसार से कोई खतरा महसूस करती है? क्या चौधरी निसार किसी सियासी खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, लेकिन सवालों के जवाब देने की बजाय बहुत सी बातें तशना छोड़ गए। चौधरी निसार ने कई अहम सवालात को 2 दिन के लिए टाल दिया। आखिर 2 दिन के बाद होने क्या जा रहा है? आखिर चौधरी निसार की हल्फ बर्दारी को टाला क्यों जा रहा है? BBC के मुताबिक सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने
یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بات ہوئی جس سے ایسا لگا کہ شاید اب 3 سال بعد چودھری نثار حلف اٹھانے کے اہل نہیں رہے۔ مظہر عباس صاحب کے مطابق پرویز الہی نے ان سے کہا کہ میرا نہیں خیال چودھری نثار کے لیے حلف اٹھانا اتنا آسان ہوگا، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ آج جب وہ حلف اٹھانے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں حلف نہیں لیا جا سکتا۔ حالانکہ اس سے پہلے 12 جون 2020 کو تحریک انصاف کی ایم پی اے ثانیہ کامران نے حلف اٹھایا تھا، تو وہ حلف بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی بجائے پینل آف چیئرمین نے لیا تھا۔ یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم نے ان رائٹنگ پروونشل اسمبلی کو بھی دیا، یہاں ایڈمنسٹریشن جو ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی، اور دن متعین تھا، مگر آج یہ کہا گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا۔ یہ موقف بالکل غلط ہے۔ جو بھی چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس کھلے اختیار ہوتے ہیں اسپیکر کے۔ چودھری نثار کی میڈیا سے گفتگو سے یہ تاثر بھی ملا کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہ کہنے پر مجبور ہیں۔ سوال ہوا کہ کون ان کے حلف اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اگر کسی کا پریشر ہے تو وہ کون ہے؟ یہی سوال مختلف رپورٹرز نے مختلف انداز میں کیا، لیکن چودھری نثار کا یہی جواب تھا، کاش اس کا جواب دے سکتا 2 دن بعد۔ یہ بتائیں کہ آپ پنڈی سے آج حلف لینے آئے تھے اور یہاں پہ آپ کو حلف جو ہے آپ کا نہیں لیا گیا، کیا وجہ بنی کہ آرڈیننس حکومت رات کے اندھیرے میں لے آئے گی تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، کہ یہی وجہ بنی تھی کہ حکومت کا پریشر ہے یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پریشر ہے؟ یہ اب آئندہ 2-3 دن دیکھ لیں صاحب، تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کاش میں اس کا جواب دے سکتا مگر 2 دن بعد جواب دوں گا۔ کیا آپ کو حلف نہ لینے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے یا عمران خان ہے، یا کون اس کے پیچھے جو آپ کو حلف لینے نہیں دے؟ شفیق صاحب یہ میں 2 دن بعد بتاؤں گا۔ آخر 2 دن میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ چودھری نثار کھل کر بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ ان کی میڈیا سے گفتگو میں 1 سے زیادہ مواقع پر سیاسی مفاہمت کی بات کی گئی۔ یہ اشارہ بھی ملا کہ وزیر اعظم عمران خان سے متعلقہ افراد ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں اور وہ انہیں یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ پھر بھی یہ کہوں گا عمران خان کو، اور میں دائیں بائیں سے کوئی ان کا متعلقہ بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ حکمران کو سیاسی نقطہ نظر کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آج اس ملک کو انتہائی ضرورت ہے افہام و تفہیم کی اور قوم کو متحد کرنے کی، تقسیم کرنے کی نہیں۔ ایک طرف انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو افہام و تفہیم کا مشورہ دیا، ساتھ ہی شہباز شریف سے متعلقہ سوال پر بھی واضح جواب دینے کی بجائے کہا کہ ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف کا جو مفاہمت کا جو فارمولا ابھی چل رہا ہے وہ کسی طرف آگے کہیں پر پار ہوتا نظر آ رہے ہیں، یا کہ وہ اسی طرح ابھی تمام معاملات میں؟ سیاسی معاملات پہ میں بھی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے پھر کوئی نہ کوئی لائن نکل آتی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ چودھری نثار سے یہ سوال بھی ہوئے کہ کیا ان کی کہیں سے لائن سیدھی ہو گئی ہے؟ کیا انہوں نے حلف اٹھانے کا فیصلہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کیا؟ تو انہوں نے واضح انکار کرنے کے بجائے ان سوالوں کو قیاس آرائیاں قرار دیا۔ 3 سال تک آپ نے اپنے کی نمائندگی سے اپنے آپ کو محروم رکھا، آپ نے حلف نہیں لیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے حلف نہیں لیا؟ آرڈیننس کے ڈر سے آپ حلف لینے آئے ہیں؟ کیا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی لائنیں شاید سیدھی ہو گئی ہیں تو آپ کو کہا گیا ہے جائیں اور یہ ساری آپ کی اسپیکولیشن ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو پنجاب میں حلف لینا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ آپ سے خوفزدہ ہے اور اس لیے آج یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آپ کو حلف لینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اسپیکولیشن ہے۔ اس تمام سیاسی گفتگو کے بعد چودھری نثار نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہے۔ میں خود تو الیکشن نہ لڑتا، میرا نمائندہ الیکشن لڑتا تو کہتے کہ ایک طرف ان کو شکوک ہے نظام پہ، دوسری طرف الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ تو مان گئے، اور دوسری طرف اگر نہ لڑتا تو یہ مخالفین کو ایک فری ہینڈ دینے کے مترادف تھا، جو ایک سیاسی طور پہ نقصان کا، خاص طور پہ جب جنرل الیکشن بہت قریب ہے۔ تو اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، بالکل آپ کو یقین دہانی ہونی چاہیے۔ ناظرین، کیا چودھری نثار کی سیاسی بساط پر آمد شطرنج کے کھیل میں ایک چال ہے؟ کیا وہ کسی کے اشارے اور کسی کی یقین دہانی پر آئے ہیں، اور کیا اسی وجہ سے ان کے حلف اٹھانے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ کیا حکومت ان کے فعال ہونے سے خوف زدہ ہو چکی ہے؟ تبصرہ لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب مظہر عباس۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، آپ کا ایک ڈیفینیٹلی ایک تجربہ رہا ہے، ایسے معاملات آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں، اور چودھری نثار صاحب کے حوالے سے وہ کوئی بھی گیم جو ہے نہ ادھوری چھوڑتے ہیں نہ کوئی گولی کچی کھیلتے ہیں۔ تو اب اگر وہ آئے ہیں تو کس مقصد کے تحت آئے ہیں، اور کس کو ان سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حلف اٹھانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائے؟
شکریہ علی. دیکھیے میری جو چودھری پرویز الہی صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس چیز کی شکایت کی تھی کہ جب چودھری نثار جب 2018 کے الیکشن ہو گئے اور چودھری نثار نے ایم پی اے کا اوتھ نہیں لیا تو تقریباً 3 مہینے بعد ان سے رابطہ کیا, ان کے بقول کے ان سے رابطہ کیا کہ آپ اوتھ کیوں نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, میں اوتھ لے لوں گا. پھر اس کے بعد بقول پرویز الہی صاحب کے کوئی 6 مہینے بعد انہوں نے ذاتی طور پہ چودھری نثار سے رابطہ کیا اور ان کے دوستوں کے تھرو رابطہ کیا کہ وہ اوتھ کیوں نہیں لے رہے اور ان کا کیا ارادہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بقول وہ نہیں آئے. تو لگا یہ مجھے چودھری پرویز الہی صاحب کی, حالانکہ چودھری بہت وفادار لوگ ہیں, اور ایک وقت تھا 2018 کے الیکشن میں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری نثار کا نام آیا تھا بہت شروع میں 2018 کے الیکشن کے بعد, جب پی ٹی آئی میں بھی ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا تھا کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے, اور دوسرے حلقوں کی طرف سے بھی یہ تھا کہ نون لیگ کی بھی میجورٹی, تو چودھری نثار کا نام آیا تھا. اور اس وقت انہی چودھری سے یہ ڈسکس بھی ہوا تھا نام, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن شاید چودھری نثار کو خود مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی حمایت حاصل نہ ہو, اور اس کے بعد وہ نام ڈراپ کر دیا گیا, اور اس کے بعد چودھری نثار ایک طریقے سے منظر عام سے غائب ہو گئے, اس کی جو بھی وجہ ہو. لیکن میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب کو لینا چاہیے تھا ایم پی اے کا اوتھ بہت پہلے لے کر, پھر بھلے وہ نہیں آتے, خاموش رہتے ہوتے, لیکن اوتھ نہ لے کے انہوں نے میرا خیال ہے خود اپنے حلقہ احباب کے ساتھ زیادتی کی, اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. لیکن جو آج ہوا وہ میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا چودھریز نے اگر یہ کیا ہے, انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ اس کو بنا لیا ہے, تو ایک کیسے پولیٹیشین کے ساتھ ان سے آپ کا لاکھ اختلاف. لیکن مطلب صاحب کیا آپ کو اس سب میں کوئی سیاسی کھیل نظر آ رہا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے چودھری نثار صاحب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ نواز شریف ہو سکتے ہیں, شہباز شریف ہو سکتے ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کے لوگ بھی ملنے آتے ہیں. ہو از بیہائنڈ دس؟ دیکھیے عمران خان تو بہت عرصے سے, بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ چودھری نثار پی ٹی آئی میں آ جائیں, اس لیے کہ عمران خان اور چودھری نثار کا ایک تعلق رہا ہے ماضی میں. اور اس وقت بھی جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے اور 124 دن کے دھرنے کے لیے آ رہے تھے, تو اس وقت بھی باقاعدہ میسیجز میں ایک دوسرے سے رابطہ رہتا تھا, کیونکہ دونوں کا ایک انگلینڈ سے تعلق رہا ہے ان کا. دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی جگہ پڑے بھی ہوئے ہیں, اور ان کا بہت قریبی تعلق بھی رہا ہے. تو ایک ان سے ہمیشہ اتنی ٹینشن کے باوجود جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں تھی, عمران خان اور نواز شریف میں تھی, چودھری نثار کا تعلق عمران خان سے رابطہ رہتا تھا ان کا, اور کافی حد تک وہ مولڈ کرنے کی کوشش کرتے. چودھری نثار پاکستان کی پالیٹکس کا بہت اہم کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جنرل مشرف کا نام بھی چودھری نثار اور شہباز شریف نے نواز شریف کو پرپوز کیا تھا. نواز شریف جنرل مشرف سے اتنا واقف نہیں تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی, زرداری صاحب کے حوالے سے, ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی چودھری نثار پیپلز پارٹی کے متعلق ایک سخت رویہ رکھتے تھے جب وہ وزیر داخلہ تھے. لیکن جو ان کا اختلاف نواز شریف سے ہوا وہ 2016 کے بعد ہوا, جب چودھری نثار سمجھتے تھے کہ نواز شریف پاناما سپریم کورٹ نہ جائیں بلکہ پارلیمنٹ میں جائیں, اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ لائن جو جی ٹی روڈ کی انہوں نے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں, اس سے صرف اور صرف نقصان ہوگا, جو کہ بظاہر نظر بھی آتا ہے. لیکن شہباز شریف کے ساتھ ان کی صرف جو انہیں افسوس ہوا شہباز شریف سے کہ جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو شہباز شریف نے ایک پوزیشن نہیں لی چودھری نثار کے حوالے سے, ورنہ چودھری نثار اور شہباز شریف بالکل برڈیز رہے ہیں. اور ابھی بھی جب پہلی مرتبہ شہباز شریف اسلام آباد آئے تھے, اگین the question is why now? اب کیوں سر, مطلب صاحب اب کیوں, مطلب اب ایسا کیا ہو گیا؟ چودھری نثار صاحب دیکھیں, اگر کوئی یہ کہے کہ جی حلقے کے لوگوں کا خیال آ گیا تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. میرے پہلے 3 سال آپ کہاں تھے, آپ کے حلقوں کو لوگوں کا خیال نہیں آیا. اب اگر وہ آ رہے ہیں منظر عام پہ تو اس کی آپ کو ممکنہ وجہ کیا نظر آتی؟ دیکھیے ممکنہ وجہ وہ تو خیر جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں اس کو جب تک اس سے ہٹ کے کوئی بات, لیکن میرے ذاتی خیال سے چودھری نثار محض ایم پی اے بننے کے لیے تو اوتھ لینے نہیں آ رہے. ان کا خیال یہ کہ وہ اگر اس طرح کا آرڈیننس آ جاتا ہے
تو اگر وہ حلقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ کانسٹیٹنسی لوز کر جائیں اور وہ ظاہر ہے دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی رائے کا. ناظرین آگے بڑھیں گے. حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ترقی کی شرح بڑھ کر 3.9% ہونے کی توقع ہے. اس شرح ترقی کو حکومت اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے, لیکن اپوزیشن کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آئے. مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے اعداد و شمار میں ہیر پھیر کی ہے. پیپلز پارٹی بھی حکومتی دعووں کو جھوٹ قرار دے رہی ہے, جبکہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں اس سال فصلیں بہترین ہوئی ہیں. اگر معیشت ترقی نہیں کرے گی تو اور کیا ہوگا, جبکہ ماہرین معیشت اور جو ہے وہ لوور بیس ایفیکٹ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ پچھلے برسوں میں شرح نمو کم اور منفی ہو گئی تھی. کس کے دعوے کو سچ مانا جائے اور کس کو رد کیا جائے, اس پر بات کریں گے, تجزیہ لیں گے معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے. اشفاق حسن صاحب, سر آپ جانتے ہیں معیشت کو, آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی رواں سال 3.9 جو کہ بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا جمپ ہوگا, کہاں منفی کہاں 3.9, کیا ہم یہ شرح نمو اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک نمبر کا تعلق ہے, نمبر مور اور لیس ٹھیک ہی ہے, اور بٹ the government is reading too much out of this number. اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کی وجہ سے, کیونکہ بہت زمانے سے گورنمنٹ انڈر پریشر ہے, تو اگر یہ نمبر آیا ہے تو اس کو کچھ سیاسی اس کا فائدہ اٹھایا جائے, تو گورنمنٹ از ریڈنگ ٹو مچ آؤٹ آف دس نمبر. اب میں تھوڑا سا فیکٹ بتا دوں کہ دیکھیں اس نمبر کے جب یہ نمبر آج سے نہیں 6 مہینے پہلے سے میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جب یہ ورلڈ بینک اور IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے فورکاسٹ دیے اس مالی سال کے لیے, تو کسی نے کہا کہ 1% ہوگا, کسی نے کہا 1.5 ہوگا, کسی نے کہا 1.87 ہوگا. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ مجھے ان اداروں کے نمبروں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ میں نے ان کو بہت دیکھا ہے. They don't have capacity to forecast number even 1 month ahead. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ 3% ہوگا, میری کیلکولیشن کے مطابق 3% ہے, اور میں کہتا تھا کہ 3 ہوگا تو پھر میں اسی ورلڈ بینک اور IMF اور ان سب سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ کہ میری جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمہارے نمبر پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, مجھے میں تحق بجانب ہوں یا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تو پروف کر دیا کہ ٹھیک ہے, ان سے تو میں بہت 3 سے بلکہ زیادہ ہو گیا. اب 3 سے زیادہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزوں نے رول پلے کیا ہے. ایک کہلاتا ہے بیس ایفیکٹ. بیس ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے سال لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو گروتھ تھا نا, وہ نیگیٹو تھا تقریباً 10% سے بھی زیادہ. یعنی کہ انڈسٹری بند ہو گئے تھے نا, اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا, انڈسٹری کاروبار سب بند ہو گیا, کارخانے بند تھے, تو پیداوار نہیں ہوا, تو وہ کافی نیچے چلا گیا تھا انڈیکس. اب چونکہ انڈسٹری چل پڑی ہے تو یہ تقریباً 9% سے اوپر گروتھ آیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 10% نیگیٹو تھا اور اس سال 9% پازیٹیو ہے, ابھی بھی وہ پچھلے سال کو کور نہیں کیا ہے اس نے ابھی تک, جولائی مارچ کے نمبر کے مطابق کہہ رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی بیس ایفیکٹ ہے. تو یہ 9% گروتھ جو ہے انڈسٹری کا, یہ کوانٹم انڈیکس ہے, اور کوانٹم انڈیکس میں ہوتا یہ کہ یہ پورا کا پورا ہے, یہ ویلیو ایڈڈ کو اسی طریقے سے بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ایک میتھڈالوجی ہے, وہ چل رہی ہے, اس میں تو کوئی اس کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بیس ایفیکٹ ہے, اور دوسرا جو رول ہے جو میں جس پہ بات بھی کرنا چاہوں گا وہ ہے گندم کی پیداوار. دیکھیں, سارے جہاں کو یہ پتا تھا کہ یہ تقریباً 26 ملین ہوں گے, اور میں بھی تمام اپنے جو لوکل جن کو میں جانتا تھا, بڑے بڑے فارمر ہیں, ان سے بھی میں پوچھتا رہا, وہ کہتے تھے کہ سر پچھلے سال سے زیادہ ہوگا گندم, اور وہ ان کا یہ تھا کہ یہ 25 اور 26 ملین ٹن کے قریب گندم ہوگا. تو یہ جو میرے 3% جو کیلکولیشن ہے یہ اسی کے بنیاد پر تھی, ایک بیس ایفیکٹ پلس یہ گندم کا جو تھا.
گندم کے پیداوار بتائے گئے کہ یہ 27.3 ملین ٹن ہے. اس کی وجہ سے بہت فرق پڑ گیا. کتنا فرق پڑ گیا؟ 1 ملین ٹن اگر گندم جو ہے زیادہ ہم نے دکھایا ہے تو 0.7% گروتھ اس کی وجہ سے آ گیا ہے. تو اگر 3.9 اگر گروتھ ہے تو آپ اس میں سے 0.7 نکال دیں تو یہ 3.2 ہو جاتا ہے. more or less what I was saying. اچھا تو اس لیے اچھا اب یہ کہ گندم کو کیوں دکھایا گیا ہے اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. پچھلے جو سال گزرا ہے 1 سال یہ حکومت کو گندم اور چینی کی وجہ سے بہت پاپولیرٹی میں فرق پڑا اس حکومت کو. تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کر کے رکھیں گے اپنے پاس میں. تو ہوا یہ ہے، یہ میری اپنی انالیسس ہے، آئی مے بی رانگ، مجھے کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. میری انالیسس یہ ہے کہ یہ کچھ لابیز ہیں جو ادھر کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ چونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 1 ملین ٹن ہوگا امپورٹ کرنا ہے تو انہوں نے اگر اس کو انفلیٹ کر دیا ہے اس نمبر کو 27.3. تو اگر پرائم منسٹر نے اس کو امپورٹ کی اجازت کے لیے امپورٹ کے لیے کہا کہ جی امپورٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فارمر کمیونٹی کے طرف سے یہ شور مچے کہ سر ہمارے پاس تو آلریڈی سرپلس ہیں، 27 ملین ٹن گندم ہے ہمارے پاس اور پچھلے سال کا بھی اتنا پڑا ہوا ہے تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ منگا لیں گے تو یہ پرائس کولیپس ہو جائے گا اور فارمر کو نقصان ہوگا. یہ ہوگا. اب اگر پرائم منسٹر رک جاتے ہیں اس کی وجہ سے تو جہاں تک میرا تعلق ہے کہ یہ 27.3 ملین ٹن گندم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہوگا، 26 کے قریب ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ اکتوبر نومبر میں جاتے جاتے پھر وہ ہراکاری شروع ہو جائے گی کہ فلور مل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں صوبے بھی کم ریلیز کریں گے، آہستہ آہستہ ریلیز کریں گے اور پرائس پہ پریشر پڑتا چلا جائے گا جیسے پچھلے سال ہوا ہے. اور یہ جس طریقے سے پچھلے 1 سال میں ہوا ہے اگلے 1 سال میں اسی طرح کی کیفیت چینی اور آٹے کا بحران اسی طریقے سے کریٹ کرنے کے لیے ایک پلان کیا جا رہا ہے. یہ میری انالیسز ہے، آئی مے بی رانگ، بٹ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ آپ نے جو اگر 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کرنے کی بات کی ہے آپ امپورٹ کریں، ضرور کریں، اپنے پاس سیف سائٹ کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن مارکیٹ میں ریلیز کرتی تو پھر جو ہے وہ اس کا قیمتوں پہ فرق پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مان لیا آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ وہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو 3.9 دکھانے کے لیے. اچھا فار دا سیک آف آپٹکس یہ اچھا لگ رہا ہوگا، بٹ سر حقیقی معنوں میں آپ کے مطابق وہ کون سے انڈیکیٹرز، وہ کون سے اشاریے ہونے چاہیے کہ جو مثبت ہوں، جو اچھے سرپلس میں ہوں تو اتنا گروتھ ریٹ 3.9 کا بنسبت جب ہم مائنس میں چلے گئے تھے اس کے مقابلے میں یہ گروتھ ریٹ آپ کے لیے سیٹسفیکٹری ہوتا، اچھا لگتا؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یہ 3% ہوگا، 3.1 3.2 ہو جاتا، کوئی شور وور نہیں بچتا یہ. لیکن ابھی یہ ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ نمبر جو ہے اس میں سب سے بڑا جو رول ہوگا نا وہ ہمارے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ہے. اور یہ میں آپ کے لیے نکال کے لایا ہوں، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آپ کے یہاں گراف، اس گراف کو دیکھیں آپ مجھے وہ واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں چلا بھی دوں گا اسکرین پہ. نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اسکرین پہ؟ جی ہم اس کو دکھا دیں گے زوم کر کے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈپ آیا ہوا ہے نا، یہ ہے اپریل کا مہینہ، یہ ڈپ ہے اپریل کے مہینے کا. اب جب یہ اپریل ابھی آئے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے ہائی یہ ہے، ہم بہت لو بیس سے میجر کر رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے مہینے میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو گروتھ ہے وہ 75 سے 80% ہوگا. اب آپ سوچیں کہ کیا قیامت برپا کر دے گی حکومت کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ہائی گروتھ ریٹ ہماری انڈسٹریز کو نہیں ہوا ہے، اور ہماری انڈسٹریز میں تو بس ایک دم ہلچل بہت زیادہ مچ چکا ہے اور بس ہم ہر طرف پھیل گئے ہیں. اب آسمان سے ہم باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے.
آپ سوچیں کہ 3.9 پہ یہ اتنے سارے ٹویٹ آئے ہیں. اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 75 سے 80% گرو کرے تو کیا قیامت برپا ہو جائے گا, سوچیں آپ ذرا. اور مئی کے مہینے میں یہ تقریباً 35 سے 40% گروتھ ہوگا, اور جون کے مہینے میں بھی یہ اسی طریقے سے ہائی نمبر رہیں گے. تو جب یہ مالی سال مکمل ہوگا, یہ بہت اہم بتانے والا ہوں میں, جب یہ مالی سال مکمل ہوگا تو ہماری انڈسٹریز کی پیداوار جو ہے نا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ابھی 9% دکھایا گیا ہے, یہ 13-14% ہو جائے گا. اور ہماری جو جی ڈی پی جو ہے آج 3.9 پہ اتنا شور ہے, یہ تقریباً 5% کے قریب ہوگا جب یہ ریوائز ہوگا اگلے سال جا کر. اچھا, یہ 5% سر یہ تو بہت بڑا یہ ایک جمپ ہوگا. اس میں سر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اچھا سر یہ بہت بڑا جمپ ہوگا. سر یہ آخر میں بتائیے گا, آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے, کیا اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی خوشحال ہو رہا ہے؟ کیا وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہے؟ اگر بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یا حکومت وقت کو کہ وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ آؤٹ آف دس نمبر. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 سالوں کا ایوریج لے لیں. 3.9 اس سال ہوا ہے, اگلے سال 0.5% نیگیٹو تھا, تو اگر دونوں کو ایڈ کریں گے 3.4 ہو جاتا ہے, 2 سے ڈیوائڈ کر دیں 1.7%. دس از دی گروتھ ریٹ آف جی ڈی پی 1.7% پر اینم کے حساب سے چل رہی ہے. اور ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2% سے بھی زیادہ, تو ہمارا تو فی کس آمدنی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, ریئل پر کیپٹا انکم جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور ہوگا بھی نہیں, کیونکہ یہ بہت تھوڑے سے نمبر ہیں. یہ بیس ایفیکٹ, یعنی اس کو ایک اور طریقے سے اگر دیکھ لیں کہ آپ کی جی ڈی پی 300 روپے ہے اس سال, اگلے سال یہ 400 روپے ہو جاتی ہے, تو کتنا % گروتھ ہو گیا اب یہ, یعنی کہ 400 جو ہے اگلے سال اگر ہو جاتا ہے اور اس سال آپ کا 3% ہے, تو یہ 33% گروتھ ہو گیا. لیکن اگر یہ جی ڈی پی 100 ہو جائے اور 100 سے 200 ہو جائے, آپ نے وہ اتنا ہی بڑھایا ہے, 300 سے 400 میں بھی 100 ایڈ کیا تھا, 100 اگر جی ڈی پی ہے اور آپ نے 200 کر دیا, یہاں بھی 100 روپے جی ڈی پی ایڈ کیے ہیں, گروتھ ریٹ 100% ہو جائے گا. تو 33% ورسز 100%. تو یہ اس کو ہمیں اس کو ریڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طریقے سے اسٹیٹسٹکس ہے, اس کے پیچھے جان نہیں ہے, بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے. کیا پاکستان کی سرحد, پاکستان کی ایئر بیس, پاکستان کی سرزمین افغانستان کے لیے دوبارہ استعمال کرنے کا خواہش مند ہے؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, تاریخ کے اہم موڑ پر پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افغانستان سے انخلا کے بعد کیسے ہوں گے, کس نوعیت کے ہوں گے, کس انداز سے آگے بڑھیں گے, یہ سب طے کیا جا رہا ہے. امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے, کیا پاکستان اس کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے؟ اس حوالے سے اہم ملاقاتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اہم بیانات بھی دیے جا رہے ہیں. امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کے اہم عہدیدار کا ایک حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے. پینٹاگون کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع ڈیوڈ ایف ہیلوے نے امریکی کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ افغانستان میں امن کی بحالی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. اسی تناظر میں پاکستان کی امریکی فوج کو زمینی رسائی اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت برقرار رہے گی تاکہ امریکہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے. اس بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا ناظرین کہ پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی رسائی کی اجازت سے کیا مراد ہے. کیا اس سے مراد پاکستان میں امریکی فوجی اڈے ہیں یا صرف سامان اور افرادی قوت کی نقل و حرکت کی اجازت ہے؟ کیا اس سے مراد پاکستان کا امریکہ کو اپنی ایئر بیسز دینا ہے یا صرف پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ گزشتہ ماہ کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا, لیکن پھر 2 ہفتے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایسی خبروں کی سختی سے تردید کی تھی.
اور اب واضح طور پہ دفتر خارجہ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان نہ اپنی سرزمین دے گا نہ اپنے ہوائی اڈے دے گا۔ پینٹاگون کی جانب سے آنے والی اس بیان کے بعد مزید 2 اہم پیش رفت بھی سامنے آ چکی ہیں۔ گزشتہ روز جنیوا میں پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیروں کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں عہدیداروں کے درمیان افغان امن عمل کے حوالے سے اہم امور زیر بحث آئے۔ اس اہم ملاقات کے بعد آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز میں بھی اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم، تینوں سروسز چیفز، DG ISI، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ شریک تھے۔ اور اس ملاقات میں گزشتہ روز جنیوا میں امریکی عہدیدار سے ملاقات کر کے آنے والے مشیر قومی سلامتی امور معید یوسف بھی موجود تھے۔ دنیا نیوز کی خبر کے مطابق اس اجلاس میں افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ ملک کی سلامتی سے متعلق امور پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کے بیان کے بعد صورتحال خاصی سنجیدہ ہو چکی ہے۔ امریکہ کو پاکستانی بیسز دینے کی خبروں کے اس وقت زور پکڑا گیا تھا جب گزشتہ ماہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ افغانستان کے پڑوس میں امریکی فوجی اڈے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں سے افغانستان میں دہشت گردوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ دوسری جانب سینئر سفارتکار مشکل صورتحال کے اشارے دے رہے ہیں۔ فوجی اڈے دینے کے لیے امریکی دباؤ کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ سابق سفیر ظفر ہلالی کے مطابق امریکہ صرف پاکستان سے بیسز کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا بلکہ باقاعدہ دھمکا بھی رہا ہے۔ بیسز نہ دینے کی صورت میں امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ کیا ایک دفعہ پھر پاکستان امریکہ کو اپنی بیسز دینے پر مجبور ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو اس سے پاک چین تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعی امریکہ پاکستان کو اپنے اڈے دینے پر مجبور کر رہا ہے؟ پوچھیں گے دفاعی تجزیہ نگار سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب سے۔ امجد صاحب کہ ہی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس بیان سے جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ ہماری اجازت برقرار رہے گی زمینی اور فضائی اڈوں کی، تو کیا ہمارے پہلے بھی اجازت دے چکے تھے؟ کیا یہ اجازت پہلے سے دی گئی تھی؟ اگر دی گئی تھی تو ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے اس کا؟ جی، ہماری اجازت یہ تھی کہ کراچی کی بندرگاہ استعمال ہوگی اور وہاں سے کنٹینر جو آئیں گے وہ چیک ہونے کے بعد وہ اسی طرح چمن اور کوٹخم کے رستے افغانستان میں جائیں گے۔ ان میں یوزلی ان کا ساز و سامان ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی امریکہ کی افواج کی۔ بعد میں جیسے جیسے کم ہوتی گئی تعداد تو پھر یہ ریکوائرمنٹ بھی کم ہوتی گئی، لیکن استعمال ہوتی تھی، سڑک بھی کبھی کبھار اور کبھی ایئر اسپیس بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو آج جیسے جیسے ابھی ان کی تعداد وہاں افغانستان میں ٹرپ کی کم ہو رہی ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ان کی ختم ہو جائے گی تقریباً۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معمولی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اگر کسی وقت وہ پھر دوبارہ اپنی تعداد یا کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کی ضرورت ہوگی، لہذا انہوں نے اس بارے میں موسٹ پروبلی ایک کلیریفیکیشن۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا، یعنی ایسا نہیں ہونے جا رہا اور اعلان بھی ہو چکا ہے۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 9 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، 20,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر احتیاطی تدابیر کے باوجود مثبت کیسز کی شرح 5% سے زائد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق پورے ملک میں جتنے بھی فعال کیسز ہیں ان کا 50% سندھ میں ہے۔ اس وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے صوبہ سندھ میں نئی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ رات 8 بجے کے بعد عوام پر غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی ایمرجنسی درپیش ہو، اسپتال جانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہی گھر سے نکلنے کی ہے۔ بزنس ختم کریں گے، آپ کو گھر جانے کی اجازت ہے، آپ گھر جائیں، لیکن مغرب کے بعد یعنی کہ 7:15 بجے کے بعد پوچھ گچھ سٹارٹ ہوگی کہ کیوں باہر نکلے ہو بھائی، کیا وجہ ہے، گھر پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاک سے موجود تھے، تو آج مجبوراً سندھ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ میں کہ پاس کو کمپلیٹلی بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں کاروباری مراکز کھولنے کے اوقات صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ بیکرز اور دودھ دہی کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ڈپارٹمنٹل یا سپر سٹورز شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے اور اتوار کے روز کاروباری مراکز مکمل بند رہیں گے اور اگر اوقات کار کی خلاف ورزی ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو پچھلے سال جون جولائی میں ہوا تھا، ہماری جو انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہے وہ فل ہے، ہم نے ایکسپو سینٹر بند کر دیا تو اس کو دوبارہ کھولا ہے۔
نرمی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود کراچی میں جماعت اسلامی کو مارچ کی اجازت دی گئی اور گزرے دنوں میں دیگر اجتماعات بھی ہوئے۔ ایک جانب سندھ میں پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں، دوسری جانب وزارت تعلیم نے 20 جون کے بعد ملک بھر میں امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ کیا، جبکہ گرمیوں کی چھٹیاں محدود تعداد میں دی جائیں گی۔ اس پر بات کریں گے صوبائی وزیر تیمور طالپور صاحب، شکریہ۔ یہ بتائیے یہ کیسے طے کریں گے آپ کہ جو 8 بجے کے بعد گھر سے باہر نکل رہا ہے وہ ضروری کام سے نکلا ہے یا غیر ضروری کام سے؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو آپ کو مجھے ہم سب کو سمجھنی پڑے گی کہ ہماری کیئرلیسنس کی وجہ سے ہی آج کرونا کیسز یہاں تک پہنچے ہیں، اور آپ دیکھیں جس ہسپتال میں آپ خبر لیں گے تو ان کے پاس 99% آکیوپنسی ہے جو کرونا بیڈز ہیں ان کے اوپر۔ تو آپ یہ عوام کو، لوگوں کو خود کو ذمہ داری لینی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی والدین اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں سمجھا رہے ہیں۔ یہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے، بہت مشکلات ہو گئی ہیں، ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ یہ عام پبلک کو خود رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ اگر مراد علی شاہ صاحب نے جو ڈائریکٹیوز دیے تھے، لیکن سر یہ دیکھیں یہ جو ہماری کیئرلیسنس ہے سر، اس میں تو پھر القدس ریلی جو نکلی ہے وہ بھی ہماری آئی تھنک وہ گورنمنٹ کی کیئرلیسنس تھی کہ آپ نے اجازت دے دی، پھر کچھ مذہبی اجتماعات بھی ہوئے، وہ بھی پھر آئی تھنک کیئرلیسنس ہی تھی جس میں پھر وہ گورنمنٹ نے پرمیشن دے دی۔ اس کیئرلیسنس میں تو پھر آپ بھی برابر کے حصے دار ہوئے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے سنسیئرٹی سے ہر چیز کو آگے لے کے آنا، لوگوں کو سمجھایا، وہ قانون بنانا جن قانونوں کو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اب مجبوراً ہمیں اس کے بعد فائن کرنا شروع ہم نے کر دیا۔ اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی سختی کی جائے گی، پر ہمیں کسی بھی حال میں جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے اور کووڈ کے کیسز کو نیچے لانا ہے۔ جو سر وہ ریلی صاحب کل ہوئی ہے سر، زیادہ دور تو ہم جا نہیں رہے، کل 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے سر اس ریلی کو جس کی آپ نے پرمیشن دی۔ نہیں، میرے خیال سے سندھ حکومت سے پرمیشن نہیں لی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا۔ تو سر پھر تو اسی وقت ایکشن لیا جانا چاہیے تھا جب وہ ریلی نکل رہی تھی۔ آپ نے اس وقت کیا ایکشن لیا؟ چلے اس وقت نہیں لیا، اس وقت سے لے کے اب تک آپ نے کیا ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ریلی نکالی آپ کی پرمیشن کے بغیر؟ دیکھیں ہمارا کل ہی نوٹیفیکیشن نکلا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ نوٹیفیکیشن دیکھ کے 1 آدھ 2 دن کا ہمیشہ ٹائم پیریڈ ہم دیتے ہیں۔ پہلے بھی جب ہم نے شاپس وغیرہ سیل کی تھی ہم نے نیا ٹائمنگ لیا تھا تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ وہ 24 آورز یا 48 آورز کے بعد ہم ایکشن لیں گے۔ اس بار بھی کل نوٹیفیکیشن نکلا ہے، آج کے دن تک صبر کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں سے کل سے اگر کہیں بھی کوئی ریلی کوئی بھی ایسی چیز ہم ہونے نہیں دیں گے، اور اگر چھپا کے ہوئی تو آپ دیکھیے گا حکومت سخت ایکشن لے گی ان کے خلاف۔ تو سر مجھے بتائیں اب کیا فائدہ، جو ریلی کل نکل چکی ہے اس نے کتنا کرونا پھیلایا ہوگا؟ آپ کے سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا سر، یہ تو آپ کو ایکشن گورنمنٹ نے سمجھنا تھوڑی ہوتا ہے، گورنمنٹ نے تو ایکشن لینا ہوتا ہے، اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے سر۔ گورنمنٹ کے خیال میں تو نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ سمجھ میں ہوتا ہے، وہ تو کام کرتی ہے۔ ایکشن بھی سندھ حکومت لے رہی ہے اور لے گی، اور احساس بھی اس چیز کا سندھ حکومت کو ہی ہے۔ اگر ہم NCOC کے کہنے پہ چل رہے ہوتے تو آج یہ ساری آپ کی جو نا دکانیں کھلی ہوئی ہوتی، آپ کی یہ ریلیاں ہر جگہ پر کھلے عام ہو رہی ہوتی۔ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنی مجبوری سمجھ کے ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ کو 24 آورز to 48 آورز دینا پڑتا ہے، جو ہم نے دیا ہے۔ آپ کو جیسے کہا کہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایکشن ہے کھلے عام سریعام لیا جائے گا۔ چلیں تو سر اب یہ بتائیے گا اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس آرڈر کو 8 بجے کے بعد غیر ضروری باہر نکلنا، اس کو آپ پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا آپ کو یہ آدمی باہر نکلا ہوا ہے، ضروری نکلا ہوا ہے یا غیر ضروری نکلا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ سمجھ لیں علی صاحب کہ ہم جو ایکشن لے رہے ہیں اسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% کنٹرول ہو جائے گا، ہم 70-80% لوگ کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے طالپور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔